ਅਗਵਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। गवर्नमेंट पाकिस्तान हमला करे, वजीर आजम की क्यादत अंदर, बाजवा साहब की क्यादत अंदर 10-12 पिंड जमीन बाग ट्यूबल, वो सारा माल बगैर लड़ाई तो वो हिंदू नस जाते हैं, ये कब्जा कर लेंगे ने। क्या वो जगीर दा मालिक इमरान खान है? जे इमरान खान साहब वो 10-12 पिंड अपने बच्चे के नाम ला देन, गलत करना ने ते ठीक करना ने। जो मुसलमान गए वो नस गए, उन्हें जगह दी। मैं मिसाल दी है, वह इमरान खान मालिक है, माले फै वे, माले फै। इमरान खान अगर बच्चे दे नाम आए तुसी की कहोगे ने सियासत की है, ये रियासत दी मालिक है, ये मुल्क मालिक है। जेड़ी गवर्नमेंट आएगी वो कंट्रोल च होगी, अनचार्ज होएगा। एक धी या पुत्र दे नाम नहीं ला सकता। इमरान खान को कहेगा तू अगर इंज करे ने नाजायज कीता, मेरे हक ना मिलिया, पहला हक साबित कर। ये रियासत मालिक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहाँ दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? अच्छा, मैं उन मुल्ला हजरात से पूछता हूँ जो कहते हैं कि फदक के पॉइंट ऑफ व्यू से हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैसला हक है, तो जो ये कहते हैं वो पाक सईदा की गुस्ताखी और बेअदबी तो नहीं ना करते? अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं कोई गुस्ताखी नहीं। जो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो फैसला था वो दुरुस्त था, हक था, सच था, साथ कहते हैं कि पाक सईदा की कोई गुस्ताखी नहीं। अगर यासीन कादरी कहे कि फदक का मामले में पाक सईदा हक पर थी तो कहते हैं अबू बकर की गुस्ताखी हो गई। मौलवी साहब कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक का फैसला हक है, उन्होंने हदीस पढ़ी, ला नूरा मा तरकना सदक़तुन, उन्होंने हदीस पढ़ी, ठीक कहा उन्होंने, कहते कोई पाक सईदा की बेअदबी नहीं। मैं कहूं कि पाक सईदा हक पर थी तो कहते तूने गुस्ताखी कर दी। यारो ये दुरंगी तो नहीं ना होनी चाहिए, परखने का म्यार तो एक होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि सहाबा के लिए तेरा पैमाना और है, अहले बैत के लिए तेरा पैमाना और है। हमारी बुखारी में और मुस्लिम में मुस्नद अहमद बिन हंबल ने पूरी सियासता में ये हदीस कसरत के साथ आई है। और अगली बात सुने, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिफा करते हैं इस मामले में, कोई एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने इस हदीस की सनद पे गुफ्तगू की हो। सनद इतनी तगड़ी है, सनद में हस्तियां तो देखो। इस फदक वाली जो रवायत है इसको रवायत करती है उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सदीका। अब कहो ज़ईफ, वो जो है ही सदीका यार, वो रवायत कर रही है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रवायत कर रहे हैं, इब्ने शहाब ज़ुहरी रवायत कर रहे हैं। एक बंदा भी सनद में ऐसा नहीं जिसके बारे में कोई माई का लाल जरा कर सके। हमारी सही बुखारी में ये रवायत मौजूद है कि जब पाक सईदा 2 रवायात हैं, सरकार अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ खलीफा अव्वल के दरबार में हाजिर हुई और मुतालबा किया फदक का। बड़ी खास बात देने लगा हूं। जब उन्होंने मुतालबा किया आगे से, हजरत अबू बकर ने कहा कि हजूर ने फरमाया था ला नूरा मा तरकना सदक़तुन, हमारे अंबिया का कोई विरसा नहीं, हमारा कोई वारस नहीं, ना हम किसी के। तो लिहाजा ये रवायत आगे उन्होंने पढ़ी, ये है खबरे वाहिद जेडी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के कान में तो नहीं ना कह गए थे कि अंबिया का कोई वारस नहीं होता। यानी उन्होंने ये आगे से जब हदीस पढ़ी तो पाक सईदा ने कुरान मजीद फुरकान हमीद से मुतअद्दिद आयात पढ़ी तो यार अंबिया की विरासत पे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की याहया के लिए तो उन्होंने एक जुमला कहा, इन्नी खिफ्तुल मवालिया, मुझे अपने रिश्तेदारों से खौफ है। इन्नी खिफ्तुल मवालिया, मुझे अपने रिश्तेदारों से क्या है? खौफ है, खतरा है कि मेरे बाद ये मेरे जो माल है, जो जायदाद है, उसको ये हड़प कर लेंगे। सहाबली मिल्लदुन का वलिया, तो इसलिए मुझे अपनी बारगाह से वली अता कर। दरमियान में एक और जुमला है, वकानत इमराती आकिरन, मेरी जो ज़ौजा है वो जरा ज़ईफा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अपने रिश्तेदारों से डर है, खौफ है, खतरा है, तो मुझे वली दे। किस लिए वली दे? ऐ अल्लाह के नबी, किस लिए? यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूबा, इसलिए दे मौला ताकि वो मेरा भी वारिस बने और आले यकूब का भी वारिस बने। आप इमाम कस्तलानी को पढ़ के देख लें, इमाम ज़हाबी को पढ़ के देख लें और इब्ने हजर मक्की को पढ़ के देख लें। यानी कटर से कटर बंदा इमाम ज़हाबी, नासबियत का बहुत बड़ी शख्सियत, हर एक ने लिखा है कि जो रवायत कुरान से टकराए उस रवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। इमाम में आजम अबू हनीफा का फतवा है, इमाम शाफी का ये फतवा है, इमाम अहमद बिन हंबल का यही फतवा है, इमाम मालिक का यही फतवा है। अब मैं सीधी सी बात आपसे पूछता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो खबर वाहिद पढ़ी थी कि हुजूर ने फरमाया कि अंबिया का वारिस कोई नहीं होता, ना ये हम बनते हैं ना कोई हमारा बनता है, ये है खबर वाहिद, ये कुरान से टकराती है कि नहीं? अगर कुरान से टकराती है और खबर वाहिद भी है तो फिर मुझे बताएं कुरान को पकड़ना चाहिए कि खबर वाहिद को? कुरान को। और हमारे अहले सुन्नत के सारे इमाम का यही
اجماع ہے اس بات پہ. تو پتا چلا کہ جب پاک سیدہ نے جا کے مطالبہ کیا تو آگے سے یہ حدیث آئی. آگے سے حضرت ام ایمن پتا کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ بی بی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ کی وراثت میں ملی تھی. یا رسول اللہ آپ کو تو آپ کے بابا جان کی وراثت ملی ہے. چلو یہ ایک اور نقطہ دیتا ہوں جو اسی پہ بزد ہو جائے. نہیں ہوتا ہی نہیں وارث انبیاء کا. اگر اکلوتی اولاد ہو نا تو اس کا ہاف بنتا ہے، حصہ ہاف آدھا، اور بیوی کا بنتا ہے 1/8. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو پیچھے آقا علیہ السلام کی واحد ایک ہی اولاد تھی پاک سیدہ. یار حضور علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی وصال ہو چکا تھا. چلو جو 4 منتے پہلی 3 بیٹیوں کا بھی وصال ہو چکا تھا. اکلوتی واحد ٹھیک ہو، یعنی اس کا کل ترکے میں سے بنتا ہے ہاف، بیویوں کا بنتا ہے 1/8. میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار، فتویٰ نہ لگانا، گولی نہ چلانا، گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا، بس مجھے جواب دے دینا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو حضور علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے بی بی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بخاری میں لفظ ہے ایک چیز نہیں ملے گی، ایک شے نہیں ملے گی. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا. بیٹی جو ساری ترکے کی وارثہ تھی اس کو تو کچھ نہیں ملا، اور بیویاں جو 1/8 کی حصہ دار تھی. میں پوچھتا ہوں مولوی سے کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آ، میں وہ بھی قبول کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہو کہ بیٹا عائشہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. جب تک حضور ظاہراً حیات تھے آپ کو اجازت تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں رہے. اب چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال تو وراثت ان کی ہے ہی نہیں، وارث کسی نے بننا ہی نہیں، تو رسول کا گھر چھوڑے اور میرے گھر میں آئے. آپ استلانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، الاستیاب کو پڑھ کے دیکھ لیں، عزد الغابہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، امامۃ الدین ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لیں، ابن خلدون کو پڑھ کے دیکھ لیں، ابن حشام کو پڑھ کے دیکھ لیں، بخاری سے لے کے ترمذی تک، ترمذی سے لے کے حاکم تک، کوئی چیلنج کاروں کتاب لے کے آ جائے میرے سامنے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ساری زندگی جس گھر میں رہی ہے وہ ابوبکر کا گھر نہیں تھا، وہ پاک محمد کا گھر. بلکہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی کا ہاتھ ذرا تنگ تھا، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یار، اور سنیت بتا رہا ہوں یار، انہوں نے گھر کا کچھ تھوڑا سا حصہ فروخت بھی کیا تھا. اور اگلی بات سن لیں، اگلی سنیں، یہ وہی گھر تھا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مصطفیٰ کے گھر تھا نا، حضور کا گھر. حضور کے وصال کے بعد رہی. میں پوچھتا ہوں مولوی کس حق سے رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو، کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے، ان کے باپ کی وراثت تھی، کس حق سے؟ بلکہ اہل سنت کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. جب مولا حسن علیہ السلام کا ان کی شہادت ہوئی، ان کی جب تدفین ہونے لگی تو حضور علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتے تھے مولا حسین بادشاہ سرکار، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا جا، انہوں نے کہا نہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. بڑی خاص بات ہے بچوں سے کتاب میں، یہ جگہ میرے اپنے لیے، میں اجازت ہی نہیں دوں گی. ان کو دفن نہیں ہونے دیا، بلکہ مروان بن حکم لعنتی نے اپنے پورے ساتھیوں سمیت مولا حسن بادشاہ سرکار کے جنازے پہ تیروں کا می بسایا. یارو جن کا حق ہی نہیں بنتا، نبی کی وراثت ہی نہیں ہوتی، تو یہ کیسے بن گئے؟ جب نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ذرا عدل کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا. جو آگے الفاظ ہے نا بخاری میں مسلم میں، جب بی بی نے دلائل دیے، جب بات قبول نہ کی گئی تو پھر الفاظ آگے بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد بن حنبل، فہاجرت فغاضب، کہ پاک سیدہ پھر غضبناک ہو گئی، ناراض ہو گئی، خفا ہو گئی، تعلق توڑ لیا. لا تکلمہ حتی ماتت، یہاں تک جب تک پاک سیدہ ظاہراً حیات رہی حضرت ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا، اور رات کے اندھیرے میں وصیت کی. مولا علی علیہ السلام کو، بخاری پڑھ رہا ہوں یار، کہ رات کی تاریکی میں پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی. ایک روایت میں پیچھے 7 لوگ تھے، ایک میں 6 لوگ تھے، ایک میں 8 لوگ تھے، ایک میں 11 لوگ تھے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو خبر تک نہ دی. گستاخی نہیں کر رہا کسی کی یار، روایت پڑھ کے دے رہا ہوں یار. کسی کو اگر میری بات پہ اختلاف ہو تو یہ میرے موبائل میں پڑھی ہے، ساری حدیثیں ابھی دیتا ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا وہ بتا رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک سیدہ ناراض ہو گئی، غضبناک ہو گئی، اور اسی بخاری میں یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا، قال رسول اللہ فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور ایک اور روایت جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے، امام احمد بن حنبل نے بھی لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے بیٹی فاطمہ جس سے تو ناراض ہوتی ہے، جس سے تو غضبناک ہوتی ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوگا. جس سے اللہ راضی ہو وہ کون ہوتا ہے؟ رضی اللہ. فرض کریں مجھ سے اللہ راضی ہے، میں رضی اللہ، بھائی سے اللہ راضی ہے، یہ رضی اللہ ہے. کس کو رضی اللہ کہنا ہے؟ تو رضی اللہ کہنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے پڑھ مار لیا کر. اگر تو اس رضی اللہ پہ بطول راضی ہے تو وہ رضی اللہ ہے، مگر بطول راضی نہیں
تو رضی اللہ نہیں، لعنت اللہ، میں کسی رضی اللہ کا نام ہی نہیں لے رہا، وہ شریعت دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس سے فاطمہ راضی ہو میں راضی، جس سے فاطمہ ناراض میں ناراض۔ اور آگے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو توحید کی بات کریں گے، وہ اللہ کافی والوں، اللہ کافی والوں کو حضور نے کہا پھر سنو اللہ بھی اس سے راضی ہے جس سے بطول راضی ہے۔ یہ چونکہ روایات ہماری کتابوں میں ہے نا، اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد بخاری ہے، بڑے سے بڑا کٹر ناسبی بھی نا اس پر جرا ہی نہیں کرتا۔ اب انہوں نے سوچا ہے حالانکہ کریے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ پاک سیدہ کی ناراضگی تو اللہ کی ہو جاتی، بندہ تے گیا نماز روزے بھی گئے۔ اب انہوں نے کیا پتا کہ کیا کہا، میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، نام نہیں لے رہا، وہ کہہ رہے تھے بھائی شیعہ لوگ، حالانکہ کہیں بخاری رہ کہتا ہے شیعہ لوگ، اس کا مطلب بخاری بھی پھر شیعہ ہی ہوا نا۔ وہ کہتے ہیں شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ فتح کے معاملہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے پاک سیدہ کو ناراض کر دیا، تو حضور نے فرمایا تھا جس نے پاک سیدہ کو ناراض کیا اس نے محمد کو کر دیا۔ اگر یہی بات مان لی جائے تو پاک سیدہ کو تو مولا علی نے بھی ناراض کیا۔ اب وہ دلیل کیا دے رہا ہے، وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ روایت یہ پیش کر رہا ہے کہ جب ابو جہل نے، ابن حشام نے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی، مولوی صاحب کہتے ہیں مولا علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے پاک سیدہ کی ظاہراً موجودگی میں، تو پاک سیدہ خفا ہو گئی، ناراض ہو گئی مولا علی علیہ السلام پہ، اپنے بابا جان کے گھر چلی گئی، اور حضور علیہ السلام نے بڑا ایک جلالی خطبہ دی کہ رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک جگہ پہ اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، لہذا وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی تو پاک سیدہ کو ناراض کیا۔ توجہ کے ساتھ یہ نقطہ سمجھے، جواب دینے لگا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، کیا ایمان والا کرو شادیاں 2 2 3 3 4 4 اگر تم افورڈ کر سکتے ہو، یہ شریعت ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ کرو۔ فرض کریں مولا علی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار نہیں کیا، اس طرف سے آیا تھا، مولا علی علیہ السلام اگر پاک سیدہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرتے تو کہ اللہ کے دین سے انحراف تھا، یعنی جائز تھا نا۔ مولا علی علیہ السلام نے پاک سیدہ خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو، ان کی طبیعت پہ کوئی بوجھ نہ آئے، تو لہذا جائز کام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے، جائز ہے، لیکن پاک سیدہ ناراض نہ ہو، جائز کام بھی چھوڑا کہ نہیں؟ شریعت ہے، اللہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، لیکن پاک سیدہ ناراض نہ ہو کہ ان کی طبیعت پہ بوجھ نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے جو جملہ کہا، جو جملہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں اسی ملا سے، بتا ابو سفیان کی بیٹی محمد کے ساتھ گھر میں رہی ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ حضور کے گھر آئی ہیں اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے آپ کے فتح مکہ پہ، وہ بھی طلقاء ہیں، وہ صحابی نہیں، یعنی جو ڈیزرو کرتا ہو سزا، لیکن حضور چونکہ رحمت للعالمین ہے، وہ اپنی رحمت کی وجہ سے کر دے معاف، آزاد، طلقاء طلیق کی جمع آزاد کیے ہوئے لوگ۔ اہل سنت کی کتاب میں بڑی پڑھی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا حضور علیہ السلام کعبہ میں بتوں کو پاک کر رہے تھے، نکال رہے تھے بتوں کو، تو دل میں ابو سفیان سوچ رہا تھا کاش میرے پاس اور لشکر ہوتا، میں دوبارہ محمد سے لڑائی کرتا، دل میں سوچ رہا تھا۔ حضور قریب پہنچے، اہل سنت کی 200 کتابیں بھی دکھاتا ہوں، حضور نے ایسے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا۔ جملہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے گھر میں دشمن رسول کی بیٹی آئی ہے کہ نہیں؟ تو لہذا یہ بات بھی مولوی صاحب کے منہ پہ آئی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پاک سیدہ مولا علی سے ناراض تب ہوتی جب مولا علی علیہ السلام دوسری شادی کر لیتے۔ مولا علی علیہ السلام نے پاک سیدہ کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جائز کام بھی چھوڑ دیا۔ چلو مولوی جی ہم تیری مان لیتے ہیں بالفرض، حالانکہ قرآن کے خلاف ہے، چلو وقتی طور پہ میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ بی بی کا حق نہیں بنتا تھا، یہ کام شریعت کے خلاف تھا، حضرت ابوبکر اگر کرتے تو حق نہیں بنتا تھا۔ حضرت علی وہ ہیں جو پاک سیدہ کی ناراضگی کی خاطر جائز کام بھی ترک کر دے۔ اگر حضرت ابوبکر کو اتنا خدشہ ہوتا کہ پاک سیدہ کی ناراضگی رسول اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، میرا کچھ نہیں بچے گا، تو پھر بے شک وہ جائز بھی تھا۔ کہتے بی بی آپ آ گئی ہیں، ابوبکر خالی نہیں لٹا سکتا، لہذا یہ آپ کا چورن ادھر بکنے والا نہیں۔ وہ کہتے چلو ٹھیک ہے جی مان لیتے، حضرت ابوبکر صدیق نے فتح نہیں دیا، حضرت عمر نے بھی فتح نہیں دیا، حضرت عثمان نے بھی فتح نہیں دیا، تو جب حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی تو نہیں نہ دیا۔ جو قانون پہلے 3 خلفاء پہ آپ لگاتے ہیں وہی مولا علی پہ لگے۔ اب اس کا جواب سنیں، مولا علی علیہ السلام کی جو ظاہراً خلافت ملی ہے 4تھے نمبر پہ، پہلے دن سے لے کے شہادت تک کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا مولا کی خلافت میں جس میں کوئی سکون کا سانس ملا، سوکھ کا سانس ملا۔ بڑے لوگ ادھر بیعت کر کے گئے، بصرہ جا کے بیعت توڑ دی، ادھر ساتھ دینے کا وعدہ کر کے گئے، ادھر ایک لشکر تیار کر کے مولا کے سامنے آ، جنگ جمل ہوئی، سفین ہوئی، نہروان ہوئی، کبھی کوفہ پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی بصرہ پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی ادھر شورشیں شروع ہو گئی ہیں، کہیں ادھر ہو رہے ہیں، کہیں شام میں نئی حکومت کا اعلان ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں ایسے حالات مولا علی علیہ السلام اگر یہ فیصلہ کرتے تو آج مولوی نے یہ کہنا لو جی خود سخی تھے اتنے بڑے، آتے ہی پہلے اپنا فتح لے لیا۔ مسئلہ کھجوروں کا نہیں تھا، مسئلہ عزت ناموس مصطفیٰ کا تھا۔